हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का ये कार्यक्रम, आज का ये इंटरव्यू बहुत ही अहम है, इसलिए कि एक बहुत ही अहम सवाल पर इस पे चर्चा होने जा रही है। जब से इजराइल फिलिस्तीन जंग अक्टूबर 2023 से शुरू हुई, इस जंग में पिछले तकरीबन 20 महीने में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें गाजा की तबाही, लेबनान हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ हमले, सीरिया में हुकूमत का गिरना और एक दहशतगर्द जो पहले से अमेरिका के इनाम वाली लिस्ट में शामिल था, उसको वहां प्रेसिडेंट बनाना, फिर ईरान से जंग शुरू होना, उधर यमन के हुती अंसारुल्लाह की तरफ से मुसलसल फिलिस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल के खिलाफ हमले होते रहना। बहुत ही गैर मामूली जंग है। तारीख में शायद ये पहली बार है कि ये जंग इतने मुल्कों में फैलती जा रही है। लेकिन इसके दरमियान हम कुछ चीजें बीच बीच में महसूस करते हैं। महसूस ये करते हैं कि वो जो एक इजराइल के जरिए तैयार किया गया इस सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, उससे कुछ मुतासिर लोग कभी कभी बहुत जल्दी से छिछले किस्म के छोटे सवाल करने लगते हैं, या छोटे 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 जहन से जो इल्जामात निकल सकते हैं वो इल्जामात लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में ये इल्जाम लगा कि ईरान ने अपने साथ इजराइल की जंगबंदी कर ली, गाजा को उसके हाल पर छोड़ दिया, या उससे पहले इस किस्म के इल्जाम के ईरान जो है वो उसके तो इजराइल से सेटिंग है, नूरा कुश्ती है, फिक्स मैच है और ये कभी नहीं लड़ेगा। ईरान ने अब तीसरा हमला कर दिया और ऐसा हमला किया कि अब उन्हें वापस भागना पड़ा। लेकिन मैं ये जो कुछ कुछ गलत फहमियां जो बनाई जाती हैं, जो तैयार की जाती हैं, आखिर वो क्या कुछ है, इसको समझने के लिए मैंने शब्बीर विद्रोही साहब से रिक्वेस्ट किया है। शब्बीर विद्रोही साहब नागपुर में रहते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार भी रहे हैं, साबिक प्रेसिडेंट हैं उनके माइनॉरिटी सेल के, और एक समाजी हैसियत है उनकी, एक लंबे अरसे से एक मजहबी घराना और मजहबी सोच। उनका एक बेटा है जो सिविल सर्विस वगैरह के लिए बच्चों को तैयार कराता है। बहुत ही गैर मामूली किस्म की सलाहियत वाला शख्स उनका बेटा है, जो दिल्ली में आईएएस के लिए, सिविल सर्विस के लिए तैयार कराता है। तो ये पढ़ी लिखी मजहबी फैमिली है, जो उनसे हम ये इसलिए समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये बीच बीच में गलत फहमियां क्यों होती हैं, आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से वाकयात को मोड़ना चाहते हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबे अरसे से हमारी आपकी बात नहीं हो सकी, मैं मुसलसल जंग कवर करता रहा, लाइव प्रोग्राम, ये 12 दिन की जंग, उससे पहले गाजा जंग, ये बहरहाल मसरूफियात ऐसी रही कि आपसे बात नहीं हो सकी। और हमारे दर्शक भी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा हो। आज ये एक इंटरनेशनल खबरों पर ही एक ऐसी चर्चा है जिसे हमें खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप कैसे महसूस करते हैं जब इस किस्म के इल्जामात लगते हैं या छोटी छोटी सी इस किस्म की बातें होती हैं? आखिर ये जो जो गाजा में जंग में हमास, जिहाद इस्लामी और तमाम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की के लिए जो ईरान का सपोर्ट है, उससे जो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का बेहतरीन माहौल बना है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई मौका नहीं है। इसमें जो बीच बीच में खलिश पैदा करने की कोशिश की जाती है, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर लूं, सलाम अर्ज कर लूं, फिर आपकी बात पर आता हूं। काज़मी साहब, आपने सही कहा कि वक्त भी कभी कभी इत्तेहाद को बहुत अच्छे ढंग से पैदा कर देता है। मैं आपसे बात करने से पहले मैं बता दूं, मैं टनाटन सुन्नी हूं, मैं सुन्नियत पर चलता हूं, और आपको मालूम होगा कि मैं मदनी साहब जो हैं किछौछे शरीफ वाले, मैं उनसे मुरीद भी हूं, समझ रहे। और ये तमाम चीजों के बाद भी ये थोड़ा सा जब दिखाई दिया तो बड़ा अच्छा है। और जो आपने कहा
وہ بات کے طرف جب میں آتا ہوں تو پھر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جو کتنا صاف انہوں نے کہا تھا کہ جس کا اللہ ایک، نبی اور قرآن بھی ایک، کیا اچھا ہوتا کہ ہو جاتے مسلمان بھی ایک۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ آج کی استھتیاں پرستھتیاں یہ ساری چیز کو دیکھنے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد، حدیثوں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آج ہم دین کو آگے بڑھانے کا کام نہ کرتے ہوئے کیول اپنے فرقوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم فرقوں کو بڑھانے کے چکر میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتا ہے کہ جو تم میں نفاق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچیے، نفاق ڈالنا کس کا کام ہے؟ یہ بتایا کیا کہ نفاق ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ تو پھر مسلمان نفاق ڈالنے کی اگر بات کرے تو پھر شیطانی حرکت میں آ جاتا ہے۔ آج کی ضرورت جو آپ پوچھتے ہیں کیوں ہوتا ہے، یہ آج کے علماء دین اگر دین کو بڑھانے کا کام کریں تو میرا دعویٰ ہے کہ آج دنیا میں اسلام کا اس طرح کا بول بالا ہوگا، کیونکہ حق پرستی کو سبھی چاہتے ہیں، غریب مظلوم کو مدد سبھی چاہتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، دینا بھی چاہتے ہیں، سبھی کو اللہ کا مخلوق مان کر خدمت کرنے کی بات بھی چلتی ہے۔ لیکن آج ہم نجی مفاد کے لیے، آج یہ دیکھ لیجئے گا فرقہ پرستی بھی ایک دکانداری کی طرح سے ہو گئی ہے۔ کاظمی صاحب، بڑا دقت رہتا ہے، جیسے انشورنس والے اپنے ممبر بناتے ہیں نا، اس طرح سے ہم بھی اپنا ممبر بنا رہے ہیں۔ میرا صاف کہنا ہے، میں بہت صحیح کہے، آپ سے ایک بات بتا دوں، میں جب بیٹھتا ہوں تو آپ سے چرچا کرنے کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ میں وہی بات کروں جو سچ ہو، جو سبھی کو ٹھیک لگے، بھلے غلط لوگوں کو برا لگے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جن کے اندر حقیقت بھری ہوئی ہے، جو حق پرست ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں تو ہماری بات کچھ جگہ بنائے۔ آج کے حالات پر میں آپ سے کیا کہوں؟ میں اگر کہوں گا تو آپ سوچنے لگیں گے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناانتفاقی کا بڑھنا، یہ کیا ہے؟ کون بڑھا رہا ہے؟ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد کے امامت کرنے والے بھی سیاست کرنے لگے ہیں۔ اگر وہ امامت تک ہی رہیں تو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں رہے، تو میرا یہ ماننا ہے۔ اور جب ان سے بات کہتے ہیں تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، سیاست ہے کیا؟ سیاست تو خدمت ہے، اور خدمت ہی اسلام کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اب یہ آپ بتا دیجئے اس کا کیا جواب دیں گے؟ لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے کہ حق پر رہنے والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ آج جس طریقے سے آپ نے کہا فلسطین ہو، گازا کے ساتھ میں جس طرح کی زیادتی کر رہا ہے، اور وہ زیادتی کو دیکھنے کے بعد آپ کو بتاؤں، ایک شعر ذہن میں آیا جو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ بھی صدمے میں ہے اپنی بربادی دیکھ کر، وہ بھی آج صدمے میں ہے اپنی بربادی دیکھ کر، کل جو برباد کر کے بربادیوں کا جشن مناتا تھا۔ آج اسرائیل سے پوچھئے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ اللہ کے طرف سے یہ انتظام ہوا۔ اللہ نے اس طرح ذرا بات آگے بڑھنے سے پہلے میں بہت سیدھے کچھ چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے فاؤنڈر لیڈر آیت اللہ خمینی نے یہ بات کھل کر کے کہی کہ جو بھی سنی شیعہ اختلاف کی بات کرے، نہ وہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، بلکہ دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ انہوں نے استعماری طاقت کا استعمال کیا، یعنی امپیریلسٹ طاقتوں کا۔ اب موجودہ اس وقت حالت یہ ہے کہ ایران تمام جو حریت پسند فلسطینی گروپس ہیں ان کو مدد کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو اس ظلم کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں، حزب اللہ یا یمن کے حوثی انصار اللہ، ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اب ایران اور اسرائیل کی ڈائریکٹ 12 دن کی جنگ بھی ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کھویا ہے، نقصان ہوا ہے۔ ایک طرف تو ایران ہے، دوسری طرف سعودی عرب میں فلسطین کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا سکتا، فلسطین کے لیے دعا کوئی نہیں کر سکتا، دعا کرتے ہوئے لوگوں کے بھی خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ حرم مکہ کے امام کہتے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کرنا کوئی برا نہیں ہے،
تو عام مسلمان اس میں کنفیوز رہتا ہے کہ مسجد کا امام جو سعودی فنڈڈ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے وہ تو فلسطین کو بالکل ایسے کہہ دیتا ہے کہ وہ تو ایک اس پہ بات ہی مت کرو، یہ تو سیاست ہے، سیاست سے دور رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ کہہ کے نوجوان کو خاموش کر دیتا ہے۔ لیکن جو پڑھا لکھا نوجوان ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کیا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو یا ان منافقوں کے ساتھ کھڑا رہے؟ کیا کرے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک قطع سناتا ہوں اسی چیزوں سے جڑے ہوئے، اور وہ دیکھیں کہ اسلام کے دشمن کو رجھانے میں لگے ہیں۔ خیال کیجیے گا آج کیا کر رہے ہیں عرب والے، اسلام کے دشمن کو رجھانے میں لگے ہیں، مفتی ہیں اور مفت کی کھانے میں لگے ہیں، مفتی ہیں اور مفت کی کھانے میں لگے ہیں، یا قانون شریعت پر جنہیں رہنا ہے محکم وہ کفر کو پروان چڑھانے میں لگے ہیں۔ خیال کیجئے گا کاظمی صاحب آج کا حالات کیا ہے۔ میں ابھی ایک بڑے جانکار آدمی ہیں جو ویسٹ ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں، آفتاب کمال پاشا، جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بہت صاف تاریخی ثبوت کے ساتھ یہ بات کہی آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ کوئی بھی عرب بادشاہ آزاد فلسطین نہیں دیکھنا چاہتا۔ آزاد فلسطین کو وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ آزاد ہوگا تو ہمارے ملکوں میں بھی عوام کھڑی ہو سکتی ہے آزاد ہونے کی، اور یہ خطرہ انہوں نے بتایا۔ آپ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی دیکھیے سب سے بڑی بات ایران سے ہی آئی ہے۔ 79 میں ایران میں جو اسلامی تحریک چلی اور وہاں کے بادشاہ کو ہٹا دیا گیا اور جب جمہوریت آ گئی تو اس سے بھی ان کی پھٹنے لگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ کم یہ کرنے نہیں لگے ہیں، ان کے اندر وہی ڈر ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ اسی ڈر کے مارے وہ نہیں چاہتے ہیں، جانتے ہیں اسرائیل کو بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بچا رہے، تاکہ اس کے تنگ کرنے کے وجہ سے یہ بننے نہیں پائیں گے تو ہمارے یہاں کے لوگ جگنے نہیں پائیں گے۔ آپ بتا دیجئے سعودی عرب میں شراب کی دکانیں کھل گئی، ساری چیزیں کھل گئی، اب اس میں کہنے کا کیا ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، امریکہ کو کیا کیا دے رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں؟ تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے یہ دوست بن چکے ہیں، یہ اسلام کے دشمنوں کے دوست بن چکے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت؟ جو آپ نے حقیقت کہہ دیا اب اس کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو جس کتے کو شیر بتا رہے ہیں اور انسان کو دبا رہے ہیں، انہیں کھلا پلا کے بڑا کر رہے ہیں تاکہ یہ اس طرح کے حملے کرتے رہیں۔ آج ایران نے جو دانت کھٹا کر دیا اسرائیل کا، اس سے ایک بہت بڑا جذبہ پیدا ہوا۔ لوگ تو یہ سوچنے میں آ گئے تھے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے ظلم کا امتحان اللہ لے رہا ہے، یعنی اس کے طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا جس دن یہ ساری چیزیں ہوئیں اس کے بعد ان کے اندر کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے عراق کو برباد کیا، کس طرح سے سیریا برباد ہوا، کہ سنیت کی بات کرتے ہیں مگر یہ ٹکے کہاں ہیں؟ آپ یہ بتائیے سنیت ہے کیا؟ سنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہنا ہی سنیت ہے، باقی ہے کیا؟ بالکل باقی ہے کیا؟ اور سنیت کا سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلانا، مظلوم کا ساتھ دینا، پریشان حال کے پریشانی کو دور کرنا۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی سنیت ہو تو کوئی بتا دے۔ ایک چیز مجھے اور یاد آ گئی، مجھے لگتا ہے کہ کلیئرٹی آئے گی آپ کی اس بات سے۔ دیکھیے ایک طبقہ ہے، غالباً وہ سعودی برانڈ آف اسلام والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس میں وہ امام حسین کو قتل کرنے والے یزید کو بھی ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو کیا نہیں تو کیا مثال کے طور پر ایک شخص کسی کا قتل کر دیتا آج کے زمانے میں، کیا اسے گنجائش ہوگی وہ عدالت میں کہے کہ یہ تو مجھ سے اللہ نے کرایا، میرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے؟ کیا اس طرح سے کوئی دنیا چلتی ہے جہاں انصاف نہ ہو اور نا انصافی پر بھی پردہ ڈالنے کے لیے نئی نئی باتیں گڑھ لی جائیں؟ تو کیا اس وقت جو ہے
یہ سب کچھ اللہ کرا رہا ہے اور ہمیں بس دیکھتے رہنا ہے. اور ہمیں سعودی عرب میں تو فلسطین کو فتنہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس فتنے کے بارے میں بات ہی مت کرو. یعنی فتنہ کہہ کر کے سب پر پردہ ڈالنے کی کوشش. اسرائیل کو فتنہ نہیں کہتے بلکہ فلسطین کو فتنہ کہہ دیتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ مذہب کو اس طرح سے سمجھنے کا جو طریقہ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے دنیا کے کائنات، دنیا جو بنی ہے اس کو بنانے والا رب ہے، اللہ ہے. یقینی یہ اپنا ایمان ہے. بالکل. جو ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا. لیکن اللہ نے تو شیطان کو بھی بنایا نا، انسان کو بھی بنایا نا، جن کو بھی بنایا نا، حلال و حرام کی تمیز بھی بتایا نا، اور انسان کو عقل سلیم تو دیا کہ اپنے عقل سے تو سوچو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. یہ تو ایسا ہو گیا، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، کہ ایک شرابی اگر یہ کہہ دے کہ شراب پی ہے میں نے کہہ کر کے بسم اللہ، تمہارا نام بھی شامل میرے گناہ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے. آپ اپنے عقل سے سیکھیے، قرآن کی ہدایت سے سیکھیے، شریعت کی بات سے سیکھیے، علماء دین سے سیکھیے، نبی کے سامان حیات سے سیکھیے. لیکن آپ جب سیکھیں گے تب نا. آپ کیول ایک ہی بہانہ کہہ دیجئے کہ ہم کو اللہ نے کہا اور ہم نے کر لیا، اللہ کرا رہا ہے. دیکھیے، میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ظالم کو سزا ملتی ہے تو ہم شکر خدا کرتے ہیں، لیکن ظالم اگر مظلوم کو ستاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مظلوم کی حفاظت کر، ظالم سے مظلوم کی حفاظت کر. جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا اور جب ایران کے بارے میں ہم ویڈیو دیکھتے رہے کہ نقصان کے باوجود بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے کہ اب کوئی ملا ہے جو اسرائیل کو سبق سکھا رہا ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو اتنے 79 سے جس ملک پر پرتیبندھ لگایا گیا ہو، جس کے تمام چیزوں کو روکا گیا ہو وشو میں جانے پر، وہ اس طرح کی ترقی کر رہا ہو، سائنٹسٹ ہو. یہاں کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو مارنے کے بعد بھی 2 دن میں وہ خالی جگہیں بھر دی جاتی ہوں. اس پر ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا، یہ اللہ تیرا ہے. لیکن اللہ سے دعا تو کرنا ہی پڑتا ہے کہ اے اللہ ظالم کے کسی طرح سے نست نابود کرو، مظلوم کی مدد کرو. جی 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 بالکل. آج یہ بات ہوتی ہے، یہ عقل سلیم کی بات ہے، یقینی طور پر. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اچھا کوئی کہہ دے. ایک چیز اور محسوس کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لوگوں کو مذہب سے جاہل رکھنے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا، اس میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جاہل رکھنے کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کچھ طبقے ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ قرآن کو معنی کے ساتھ مت پڑھو، معنی کے ساتھ پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے. یعنی جاہل رکھنے کے لیے آپ نے انتظام کر دیا. اور کوئی دنیا کی تعلیم الگ ہے اور دین کی تعلیم الگ ہے. دنیا کی تعلیم شاید ننگے پن کی طرف لے جاتی ہے اور دین کی تعلیم جنت کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو اس قسم کی چیزیں چلائی گئی ہمارے مسلم سماج میں، وہ کیا واقعی وہ مذہبی بات ہے؟ کیا وہ اللہ کا راستہ دکھانے والے لوگ ہیں؟ نہیں کاظمی صاحب، وہ قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں. قرآن نے پھر دنیا والآخرت کہا ہے، پہلے دنیا کی بات کہی ہے پھر آخرت کی بات کہی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے. یہ کہاں لے جائیں گے؟ جن کی مادری زبان عربی ہو وہ ترجمہ سے پڑھیں یا نہ پڑھیں. پڑھنے سے کیا ہوگا جب ہم سمجھے نہیں؟ سمجھنا ضروری ہے. تو ہم کو اپنے مادری زبان کے ترجمہ میں پڑھنا ہی پڑے گا. اگر ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ کس طرح سے سمجھیں گے؟ ہمارے قرآن نے ہم سے کیا کہا ہے؟ پہلی آیت میں کیا کہا؟ اقرا بسم ربک، پڑھو پڑھو. پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم ذہن میں رکھ سکیں، جس پڑھائی کو ہم اپنے زندگی کا نظریہ بنا سکیں، جس پڑھائی کے ذریعے ہم لوگوں میں اپنے رسوخات کو قائم کر سکیں، جو پڑھائی برائیوں سے بچاتا ہو، جو پڑھائی ہم کو اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتا ہو. جنت اور جہنم تو بات کی بات ہے. جنت اور جہنم وعدوں پہ ملتی ہیں، صداؤں پہ نہیں. اللہ رحمان ہے، ایک گناہ معاف بھی کر دیتا ہے
اور ایک گناہ میں ساری نیکیاں بھی پھینک دیتا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم کو سوچنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کہنے دیجئے لوگوں کو، بغیر ترجمہ کے پڑھے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو نماز میں ہم پڑھ لیتے ہیں عربی میں، لیکن جب قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک دو رکعت وہ پڑھنے کے بعد، ایک آیت پڑھنے کے بعد ہم اس کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھے کہ ہمارے رب نے ہماری ہدایت کی کتاب میں ہم کو کون سی ہدایت کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے، اور یہ آپ نے کہا، آپ جانیے گا آج ہمارے پیر صاحب بھی یہ بولنے لگے ہیں کہ سنیت میں گندا تعویذ، یہ وہ فلانا دھماکہ، یہ سارے چیزیں جو لا کر کے سنیت کو کر رہے ہیں، یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. سنیت کا کام یہ ہے کہ نبی کی سنت کو اس طرح سے بڑھانا جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں، دنیا میں بڑھ سکیں. سنیت کو بڑھانا ہے یقینی طور پر، یقینی طور. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے نئی نسل کو یہ بتایا جائے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کہ جس طرح سے بار بار اختلافی باتیں اٹھا کر کے آپس میں اختلاف بڑھانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، اور اس میں مسجدوں کے امام بالکل خاموش رہتے ہیں. مسجدوں کے اماموں کی طرف سے یہ آواز نہیں آ رہی کہ فلسطینیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے. کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ باقاعدہ ظالم اور مظلوم کی پہچان کرائیں اور ظالم کے ساتھ ہمدردی کے لیے تاکید کریں؟ کہاں وہ گیپ ہے جس کو پر کرنا ضروری ہے تاکہ نوجوان، نئی نسل کے لوگ چیزوں کو سمجھ سکیں، حق اور باطل کی پہچان کر سکیں؟ بہت سے امام تقریر میں کرتے ہیں، ممبر پر جمعہ کے دن تقریر میں وہ فلسطین کے بارے میں بھی کرتے، تقریر بھی کرتے اور دعا بھی مانگتے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. رہ کیا گیا ہے کہ آج ہم اتنے زیادہ مفاد پرست اور اپنے کاموں کے طرف دھیان دے رہے ہیں کہ ہم دوسرے کی طرف نظر نہیں ڈالتے، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں ادھر بھی نظر ڈالنی ہے. اگر پڑوسی کے گھر میں بلی مر جائے تو سڑ جائے تو اس کی بدبو ہمارے تک بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں تو اس طرح سے بھی سوچنا چاہیے، پڑوسی کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور جرم کے خلاف کھڑا ہونا یہ اسلام کا پہلا سبق ہے. آپ بتا دیجئے، امام حسین اگر خالی بیعت کرنے کا تو معاملہ تھا، ایمان کی تو لڑائی تھی، نہیں تو وہ کربلا ہوتا ہی کیوں؟ سوال یہ ہے کربلا ہوتا ہی کیوں؟ تو سوال یہ نہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، نبی کا ہی کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن حق سے باہر تھے. اس لیے کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، جو مظلوم کا ساتھ دے، حق کی بات کہے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ چلنے والے کو ہی ہم مومن مانتے ہیں. اور ہم اس بات کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کہنا کیا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے ہم ایک ہی بات کہنا چاہیں گے، بڑا صاف کہنا چاہیں گے کہ موت کا دن مطمئن ہے، ایک دن لکھا ہوا ہے، موت برحق ہے اور وہی محبوب ہے، مجھے لے کر جائے گی. لیکن موت کے آنے سے پہلے جو بے گناہوں کو موت کے گھاٹ پہنچا رہے ہوں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں ظلم روکنا چاہیے، ہمیں انصاف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں دنیا کو نہیں، اپنے دین کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دین کہتی ہے کہ دنیا کو دیکھیے، کیونکہ دین کس کے بیچ میں پھیلے گی؟ انسانوں کے بیچ میں پھیلے گی. کردار سے، اخلاق سے، محبت سے دین پھیلتا ہے. تلوار سے اس کی حفاظت ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنی عادتوں سے دین کو پھیلایا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حق پرست بھی بنے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں. اچھا میں ایک ایرانی جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا 2 دن پہلے تہران سے. اس نے ایک بات کہی کہ خیبر کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کو اس حد تک جو ہے وہ مضبوطی سے ہرایا ہے اور اس کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے. تو بہرحال یہ آج بھی اس زمانے جیسے جو کربلا میں ایک طرف امام حسین کے ساتھ تھے، وہ بھی مسلمان تھے،
और जो दूसरी तरफ थे वो भी ये कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कत्ल करो, नमाज का टाइम निकल जाएगा, वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। लेकिन जालिम के साथ जो लोग थे वो आज भी बहुत से आपको नजर आ जाएंगे, और मजलूम के साथ थे वो भी आज बहुत से नजर आ जाएंगे। और फिलिस्तीन एक तरह से ऐसा मार्का है जिसमें जालिम और मजलूम और दोनों के हिमायती सबकी पहचान बहुत आसान हो गई है। मैं समझता हूं हमें सबको समझना चाहिए, क्या अरब बादशाह मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? क्या अरब बादशाह क्या मुसलमानों के लीडर हैं? क्या वो इजराइल के साथ, इजराइल के हाथों कुछ भी बेच दें? क्या वो मस्जिद अल अक्सा को कुर्बान करना चाहते हैं अपनी हुकूमतों के लिए? ये बड़े सवालात हैं। आप कुछ मुख्तसर अगर कंक्लूड करते हुए कुछ कह सकें इस सिलसिले में। जी देखिए, वो जर के लालची हैं। आप याद कीजिएगा, सऊदी के जो बादशाह हैं वो एक जमाने के डाकू हैं। डकैती से ये बादशाहत के तरफ आए, और डाकू जब बादशाह बन जाएगा तो अल्लाह उसे हिदायत दे तो बात अलग है, लेकिन वो जर के लालची हैं, और जर का लालची मजहब भी अपना बेच सकता है। आज आप बताइए, सऊदी के अंदर जहां हम कहते थे कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, वहां शराब की दुकानें खुल गई। काजमी साहब, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? क्यों खुल गई? दौलत के लिए खुल गई। तुम्हें अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं, तुझे शराब पे भरोसा है। तुम्हें शरीयत पे भरोसा नहीं, तुम्हें शराब की दुकानों से आमदनी का भरोसा है। मैं आपको साफ बता दूं, सऊदी का बादशाह जो है वो किसी भी कीमत पर, वो कहने के लिए इस्लामी मुल्क कह दिया जाए, लेकिन ये वही मुल्क के तौर पर है जिस तरह से कहने के लिए यजीद भी मुसलमान था। और मैंने इस पर एक कथा भी लिखी है कि पैदा हो गए हैं नए नए यजीद, पैदा हो गए हैं नए नए यजीद, इनसे क्या कौम का भला होगा। हुसैनियों बाखबर हो जाओ, दुनिया में फिर से करबला होगा। ये फिर से होने वाला है, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए यकीनी तौर पर। और इस वक्त मुहर्रम के दिनों में जिस तरह से आपने करबला को याद किया, और मौजूदा यजीद की पहचान भी आपने बताई, और मौजूदा हुसैनियों की पहचान भी आपने बताई, जो मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ है वो हुसैनी रास्ता है, जो इजराइल के साथ खड़े हैं वो यजीदी रास्ता है। ये बात बहुत ही साफ आपने बताई। और जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके बार बार सुन्नी शिया ये वो इख्तिलाफ फैलाने की कोशिश होती है, इस जंग के दौरान जो होती रही, उसे हमें होशियार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अहम बातें आपने कही। आपने ये भी बताया कि सऊदी बादशाह जो हैं ये असल में डाकू थे। आपने ये भी बताया कि आज के यजीद यही हैं। तो ये समझने की जरूरत है, ये जो खादिमुल हरमैन का तमगा लगा करके घूमते हैं और दुनिया में मुसलमानों के हमदर्द और लीडर अपने आप को जाहिर करके इजराइल और अमेरिका के काम करते हैं, उससे हमें सभी को होशियार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत अहम पैगामात हैं जो शब्बीर अहमद विद्रोही साहब ने दिए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।